बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज्जियों के साथ। नाज़रीन, जब से ईरान ने अपने नए सुप्रीम कमांडर खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई की ने अपने नामजद किया है, उसके बाद ईरान की तरफ से इसराइल और अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला तेज हो गया है। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के अंदाजे कि ईरान 3-4 दिन में जमीन बोझ हो जाएगा, हकायक के बरक्स निकले। अब ये जंग फैलती हुई इसराइल, अमेरिका और ईरान की बजाय खलीजी ममालिक और इसके पाकिस्तान पर भी असरात पड़ने का खदशा है। गो कि पाकिस्तान ने कोशिश की है दोनों ममालिकों को सुलह कराए। नाज़रीन, अब बातें ये भी सुनने में आ रही हैं, बात सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार, इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया तो आपको पता ही है, वो तो तलीम बालगा के में ज़ेर तालीम है। 40-40 30 वाले सहाफ़ी सहाफ़त करने वाले एक डिक्टेशन पर है। खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मजीद रियायतें मांग ली हैं और $5 अरब 10 साल के लिए और दीगर तेल की डिमांड की है। नाज़रीन, दूसरी तरफ कोई भी मुल्क, एक तो लोग सऊदी अरब कर्जे नहीं कर रहा, क्या सऊदी अरब की क्या डिमांड है इसके बारे में हमें मुकम्मल इतलात नहीं, जैसे ही हक़ाइक़ सामने आएंगे आपको बताएंगे। नाज़रीन, ये बात तो कन्फर्म हो गई है कि ये जंग जो रशिया और चीन का पहले दिन से अंदाजा था कि अमेरिका इसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकेगा, और ईरानी अवाम ने यह साबित कर दिया कि किसी अमेरिका जो सुपर पावर है, जिसके पास जदीद तरीन दुनिया के लड़ाका तैयारे हैं, F-35 से लेके लेटेस्ट मिसाइल, ड्रोन, लेकिन जब अवाम एक हो, मौत का जज्बा हो और दूसरे मुल्क की डिक्टेशन ना लेना हो, तो कौमें खड़ी हो जाए, तो बड़ी बड़ी सुपर पावर को नाकामियां होती हैं, जिसकी जिंदा मिसाल इस जंग में अमेरिका और इसराइल का अंजाम है। अमेरिका इसराइल के तिल अबैब में उनकी एटमी तनसीबात हो, उनके पानी के ज़ाहिर हो, उनकी अहम तनसीबात हो। ईरान ने जिस तरह 48 साल पाबंदियों के बाद उन्हें जवाब दिया है, इस पर यह बात साबित हो गई कि जब अवाम खड़ी हो जाए, उसे फतह करना मुमकिन नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप ने एक चैलेंज किया था खामनई के शहादत के बाद कि मेरी मर्जी के बगैर वहां सुप्रीम कमांडर नहीं बन सकता, जिस पर अमेरिका के ईरान के वजीर खारजा ने कहा था डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है, ये ईरान की आवाम फैसला करेगी। और बिला आखिर 3 दिन तवील मशावरत के बाद उन्होंने आयतुल्लाह खामनई के बेटे मुज्तबा को अपना सुप्रीम कमांडर बना दिया, और जिसने सुप्रीम कमांडर बनते ही कहा कि ईरान की जमीन की हिफाजत की जाएगी, और इसराइल ने और जो अमेरिका ने जंग शुरू की है, अब खत्म जंग ईरान करेगा। नाज़रीन, यकीनन ईरान में बहुत ज्यादा तबाही की गई है। 168 मासूम बच्चियां जिनकी 7 साल से 12 साल उम्र थी, सुप्रीम कमांडर से लेके फौज की अहम अहदेदार, और हजारों शहादतों के बावजूद ऐसा लगता है कि ईरान ने अमेरिका को पसपाई पर मंजूर कर दिया। अब गुज़श्ता रोज अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग कब बंद होगी, मैं और नेतन्याहू फैसला करेंगे। नहीं, ट्रंप सब ऐसे नहीं होता। हर मुल्क एक साइफर पर अपनी क़यादत चेंज नहीं करता। जब लीडर के साथ अवाम हो और लीडर अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हो और अवाम में मकबूल हो, तो वो कौमें आखिरी हद तक करती हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है, इसीलिए ट्रंप का ये कहना कि नेतन्याहू और मैं जंग का फैसला बंद करेंगे, इस पर ईरान ने कहा नहीं,
اسرائیل نے ہم حملہ کیا ہے، ہم خلیجی ممالک سعودی عرب، خصوصاً ہمارا برادر اسلامی ملک دبئی، ابوظبی اور دیگر ممالک کے ساتھ کسی بھی صورت پر کوئی حملہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر ان کی سرزمین امریکن ایئر بیس پر ہماری طرف حملہ آور ہوئی تو ہم ہر جواب دیں گے، اور پہلے سے زیادہ، لیکن صرف اور صرف امریکی تنصیبات کو، امریکن ایئر بیس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف سعودی عرب نے بھی سخت احتجاج کیا، اور یو اے ای اپنے ابوظبی ہو، دبئی ہو یا دیگر اسلامی ممالک ہو، ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، کاش یہ اسلامی ملک اس وقت ایک ہو جائیں اور اسرائیل کی اس سازش کو ناکام کر دیں کہ اسرائیل وہاں بیٹھا ایران سے 1600 کلومیٹر دور اسلامی ملک کو فتح کرنے کی خواہش دل میں رہ جائے۔ اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ جنگ ہوتی ہے تو شاید اگر خلیجی ممالک کی وہ ایئر بیسیں استعمال نہ کرے تو اسرائیل کو یہ جنگ میں لوزر کہلائے گا، اور اسے امریکہ کے سینٹ کام، واشنگٹن پوسٹ پڑھ لیں، نیو یارک ٹائم پکڑ لیں، امریکہ کے مزید سینیٹر کر لیں، انہوں نے کہا ٹرمپ نے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیل دیا ہے جس کا اربوں ڈالر کا امریکہ کی اکانومی کو نقصان ہوا ہے، اور نیتن یاہو کی دوستی میں فائلوں اور ویڈیو کے گندے کھیل نے امریکہ کو پیچھے لے گیا ہے، اور اسی لیے امریکہ میں ہونے والے سروے، ان کی جو ڈراپ سائٹ ایک ایجنسی ہے، اس نے کہا کہ اس سے نومبر میں ہونے والے الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیاب ناکامی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف رشیا نے واشگاف لفظوں میں روس اور چین نے کہا ہے، روس کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر ایران پر یہ بات ایک سنگین ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اسرائیل یہ غلطی کرے گا۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر ایران پر ایٹمی حملہ ہوا تو کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ کیا امریکہ اور اسرائیل یہ غلطی کر سکتے ہیں؟ چند روز قبل ایران کے مختلف شہروں میں زلزلے کی اطلاعات تھی اور کانپ اٹھے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایران نے، شاید اسے کچھ میڈیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جنگوں میں سب سے زیادہ قتل سچائی کا ہوتا ہے، پراپوگنڈا وار زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ کسی ایک ملک میں اگر کسی نے ایک سی این این نے نمائندہ بھیجا ہے، بی بی سی نے بھیجا ہے، تو ایک جگہ بھیجا ہے، تو پورے ملک میں ہونے والی تباہ کاریاں نہیں۔ چند روز قبل اسرائیل نے ایران کے صاف پانی پر، جہاں پانی کو فنشنگ کی جاتی تھی، وہاں مارا اور پانی آلود ہو گیا، اور اس پر اسرائیل میں مارا گیا۔ تو اب ایران جوابی کاروائی کے لیے کہہ رہا ہے ہم نے اپنے لیٹسٹ میزائل اور ڈرون کا بھی تجربہ نہیں کیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے ڈرونوں کو ریسیپٹ کرنے کے لیے امریکہ بڑا نقصان کر رہا ہے۔ اب یقیناً اگر اسرائیل نے ایسی حرکت کی ایٹم بم کی طرف، تو پھر یہ دنیا کو اس تباہی سے بچانا ممکن نہیں ہوگا۔ رشیا اور چین کیونکہ ایران کی طرف آ کر کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف پاکستان کے فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا ہے، اور کرپشن میں ڈوبی ہوئی، مہنگائی میں ڈوبی ہوئی، غربت میں ڈوبی ہوئی، بے روزگاری میں ڈوبی ہوئی، تعلیم کی بنیادی سہولتوں سے محروم پاکستانی قوم، صحت کی صحتوں سے محروم، اور کھرب پتی وزراء اور حکمرانوں اور اعلیٰ بیورو سرکاری افسروں کی عوام سے قربانی مانگی ہے، اور انہوں نے کہا 55 روپے تیل میں نے مہنگا کیا ہے، اور کہا 2 مہینے کی تنخواہیں نہیں۔ سر، آپ کے پرائم منسٹر کروڑوں روپیہ ماہانہ خرچہ، آپ کے سرکار کی دفاتروں کا اربوں روپے خرچہ، ان اخراجات پر کٹ لگائیں، اس سے عوام مطمئن نہیں ہوگی۔ کیا جو قوم مہنگائی سے مر رہی ہے، بے روزگاری سے مر رہی ہے، قربانیاں اسی نے دینی ہے؟ صرف موجودہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی جو 50 اور 40 سال سے 4 دہائیوں سے اقتدار میں ہیں، یہ اپنے بیرون ملک خربوں ڈالر کی، اربوں ڈالر کی پراپرٹیاں پاکستان میں لا کے انویسٹمنٹ کریں تو پاکستان کو شاید قرضے لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ آئی ایم ایف کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے آپ ہدف پورا نہیں کر سکے، اور آپ نے 55 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی،
اور 130 روپے مٹی کے تیل کی قیمت بڑھا دی، 331 روپے پر آپ پیٹرول لے گئے، اور کہا جا رہا ہے آئندہ چند دنوں میں یہ پیٹرول کی قیمت خدا نہ خواستہ جنگ جاری رہتی ہے تو پاکستان میں 350 سے 400 جا سکتی ہے، تو غریب آدمی تو خودکشیوں پہ پہلے ہی مجبور ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے اسے ریجیکٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے اپنے للے تللے اپنے اخراجات کم کرنے تھے، 12 ارب کے ڈالر کے جہاز لینے والے ایک وزیر کے گھر میں آفیشل تو 2 گاڑیاں ہوتی ہیں، 8 گاڑیاں رکھی ہیں۔ میں چند ویسے سرکاری بیوروکریٹ، سرکاری افسران جس میں جج بھی آ جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ آ جاتے ہیں، بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے، پولیس بھی، FBI بھی، 2 گاڑیاں انٹائٹل ہے تو گھر میں 8 گاڑیاں رکھی ہیں، اور ان کا سب کا عوام کے پیسوں کا پیٹرول لگتا ہے۔ ان اخراجات میں کمی کریں، اس میں کم سے کم اگر یہ اخراجات میں کریں گے تو آپ کو لیوی کے 25 روپے نہیں بڑھوانے پڑنے تھے۔ اور سعودیہ عرب کے ساتھ پاکستان کا برادر اسلامی ملک ہے، کیا سعودیہ عرب کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہے؟ اس پر تو پاکستان کے وزیر اعظم نے آج کوئی بات نہیں کی، لیکن اسلامی ممالک کو ایک ہونا ہوگا۔ حکمرانوں نے جب تک اپنی عیاشیاں اور للے تللے نہ کی، کیا تھی کہ وزیر اعظم صاحب اب میٹنگیں بلا کے تمام بیوروکریٹوں وزیروں کو بلاتے ہیں، آپ آن لائن میٹنگ کر لیں، ایک گاڑی آتی ہے اس کے ساتھ 3 گاڑیاں ہوتی ہیں، 4 گاڑیاں ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ منسٹر کے ساتھ ایک گاڑی ہوگی تو منسٹر تو انٹائٹل ہی ایک گاڑی کا یا ایک صرف سپاہی کا، 6 گاڑیاں تو آپ نجائز چلاتے ہیں۔ ڈی سی ایک دورے پہ جاتا ہے تو 6 گاڑیاں ہوتی ہیں، اور پیٹرول عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ آپ ایک گاڑی آفیشل، 2 گاڑیاں لیتے ہیں، 4 گاڑیاں ان آفیشل لے کے پول میں گاڑی کہیں اور شو کرتے ہیں اور عوام پر مہنگائی بڑھ ڈالتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو 40 20 کنال کے گھر ہیں سرکاری افسران کے، انہیں منیمائز کریں، 10 مرلے کا ایک کنال کا گھر دیں۔ ان سرکاری افسران چاہے جو سے بھی محکمے میں ہیں، ان کی تنخواہ 5 لاکھ کر دیں، لیکن ان سے مرات لے لیں، یہ ایک افسر، ایک ڈی سی ضلع کا 3 سے 5 کروڑ روپے کا اس ضلع کو پڑتا ہے، وہ افسر، اس کے 6 گارڈ، اس کے 4 ڈرائیور، اس کے گھر میں 3-4 گاڑیاں، اس کا پی اے، اس کا سٹینو، اس کا پی ایس او، اور اس کی برانچوں میں تعینات۔ یہ غیر ضروری اخراجات ختم کرنے ہوں گے، خود ٹائپنگ سیکھے، کام کریں، ملک کو اس دلدل سے نکالیں۔ ناظرین، دوسری طرف نواز شریف کے سابق ترجمان اور سابق گورنر زبیر محمد نے کہا پیٹرول کی قیمت سے موجودہ حکمرانوں نے آئل کمپنیوں کو 12 ملین کا فائدہ پہنچوایا ہے۔ ہم نے یہ قیمت پرانے پیسے سے خریدی تھی جب 60 ڈالر کا ایک بیرل تھا، 12 ملین ڈالر اربوں روپے کھا گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیٹرول تو پاکستان جنگ میں نہیں ہے، یہ اس میں 12 ملین ڈالر کن کمپنیوں کو فائدہ دیا گیا، اس کی تحقیقات کی جائے تو حکمران ہی آئیں گے۔ 4-5 آئل کمپنیاں ہیں، انہیں کیوں نہیں کنٹرول کیا گیا؟ سارا بوجھ صرف غریب پہ ڈال دیا گیا۔ آپ آنکھوں کو بہاتے ہو کہ میں نے دل پہ پتھر رکھ کر یہ 55 پہ بڑھایا، نہیں، آپ کا دل پتھر ہو چکا ہے۔ صرف آپ اسی دل پر قرآن پر حلف رکھ کے بتائیں کہ آپ کے فیملی کے خاندان کے جو ملک سے پیسہ کمایا ہوا اربوں روپیہ کس حکمران کا، کس سیاستدان کا، کس دوسرے سرکاری افسروں کا اربوں روپے بیرون ملک، امریکن نیشنلٹی ہے، پرتگال کی نیشنلٹی ہے، برطانیہ کی نیشنلٹی ہے، کینیڈا کی نیشنلٹی ہے، اور اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، ان کو پیسے لائیں۔ ناظرین، جبکہ پاکستان نے تو 55 روپے بڑھا دیا اور کہا جا رہا ہے یہ 400 پہ جائے گی، بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا نے پیٹرول کی قیمت میں کیوں نہیں بڑھایا؟ کیونکہ وہاں حکومتیں مضبوط ہیں، یہاں حکومتیں عوام دشمن پالیسی پر چلتی ہیں۔ یہاں حکمرانوں کو اس لیے فکر نہیں کہ وہ کہتے ہیں عوام نے ہم نے ووٹ نہیں دیا تو ہم عوام سے بدلہ لیں گے، اور اسی لیے شاید مہنگائی آئی ہے۔ ناظرین، آج اسلام آباد میں عمران خان کا کیس، تحریک انصاف کا بانی عمران خان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر میں، اگر یہ کیس میرٹ پہ سنا جاتا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ پر دباؤ نہیں ڈالا جاتا، اور ڈوگر کورٹ یا کینگرو کورٹ جو ماضی میں کہتے تھے وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کرتے ہیں، تو ملک میں ایک بہتری کی حالات کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف علیمہ خان نے کہا ہے
اور سلمان اکرم راجہ، سہیل افریدی، جنید اکبر، شفیع جان اور طریق انصاف کی قیادت نے کہا محمود اچکزئی کو عمران خان نے مذاکرات کی مینڈیٹ دیا تھا، لیکن اگر انہوں نے عید سے رمضان تک مذاکرات نہ کیے تو پھر ایسا احتجاج کیا جائے گا، پورا ملک چوک کر دیا جائے گا۔ ایک طرف افغانستان پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، دوسری طرف ایران پر حملہ کرنے کی تو مزاحمت کرتے ہیں، لیکن ہم اسرائیل اور امریکہ کا نام نہیں لیتے، اور وہاں بلوچستان میں حالات کنٹرول میں باہر ہے۔ ایسے میں پاکستان کے مقبول لیڈر کو پناہ میں جیل میں رکھنے کی خواہش حکمرانوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اور بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک اہم ترین شخصیت کے زخمی ہونے کے باعث اطلاع ہے کہ ایک ملک کی اہم ترین شخصیت زخمی ہو گئی ہے، جو اسے ہسپتال میں علاج کروایا جا رہا ہے، جس کا ہسپتال میں زیر علاج ہے، اور اس اہم شخصیت کا نام اہم ہے۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں کنٹرولڈ عدلیہ ہے، کنٹرولڈ جمہوریت ہے، کنٹرولڈ میڈیا ہے، عوام اپنی مرضی سے سانس نہیں۔ اہم شخصیت کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جنہیں ہسپتال میں علاج ہے۔ میری دعا ہے کہ ایک تو عمران خان کی حکومت کی غلطی کی وجہ سے آگ کی بنائی گئی، ان کی بہن لیما خان نے کہا کہ ہم جدوجہد کرتے رہیں گے، انہیں سی ایم ایچ میں انہیں شفا انٹرنیشنل ہسپتال کرایا جائے۔ اہم شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ اور سنا ہے ایک اور سیاسی شخصیت کو بھی گزشتہ رات یعنی کہ ہفتے کی رات ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا تھا، ظلم رہے اور امن بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تکبر اور ظالموں کی ہے۔ عمران خان کو عدالتیں انصاف دیتی ہیں یا نہیں دیتی، لیکن عوام اگر رمضان کے باہر عید کے بعد باہر نکلے گی تو پھر یاد رکھ لیں، ایران کی طرف دیکھ لیں۔ اگر سپر پاور امریکہ اسرائیل جدید اسلحوں کے ساتھ عوام کا عزم پسپا نہیں کر سکا، تو اگر پاکستانی اٹھے تو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں گے، اور یہ ملکی مفاد کے لیے ہر مفاد پرست کو، چاہے وہ سیاستدان ہو، صحافی ہو، سرکاری افسر ہو، اسے اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، آنے والے چند دن عید کے بعد پاکستان کے لیے اہم ترین ہو سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل بین الاقوامی بدلتے حالات کے اثرات پاکستان میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔